बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 अप्रैल बुध का दिन है और आज के दिन बड़ी अहम कुछ खबरें आई हैं जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने पहले रखता हूं। एक तरफ तो अमेरिका का भारी असले की मुंतकिली का अमल तेज़ हो गया। रूस का ईरान को खबरदार होने का पैगाम है। मुमकिन हमले के खिलाफ शंघाई कॉरपोरेशन के 10 ममालिक इकट्ठे हुए, उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी शामिल। फील्ड मार्शल एक दफ़ा फिर अमेरिका के दौरे की तैयारियां भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान की जंग बहुत बड़ा मसला बन चुका। फतह का ऐलान कैसे करे, बयानियां कहां से लाए। आज इंटेलिजेंस बहुत बड़ी रिपोर्ट कि ईरान का सख्त रद्द अमल का खतरा और ज़मीनी हक़ाइक़ जो इस वक्त अबनाए हरमज़ समेत ईरान ने गैर मुल्की सहाफ़ियों को आज दौरा भी करवा दिया। बादशाह चार्ल्स की वाइट हाउस में आमद और नई सफारती तारीख में आज अजीबो गरीब कुछ मामला हुआ है। ट्रंप के जो बयानात पे चार्ल्स ने क्या किया और जेफरी एप्स्टीन के मुतासिरीन से मुलाकात से इनकार भी, और इन सारे मामलात में इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद लेबनान पर कब्जे की कोशिश भी शुरू की, नई सरहदी प्लान भी बनाया, लेकिन रुकावटें क्या है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो अरब ममालिक में तनाज़ात शिद्दत पकड़ गए। सऊदी अरब का खलीजी ममालिक के इजलास में अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की सऊदी आमद पे क्या हुआ, और इसराइली कैंप में अरब अमारात के जाने के बाद, ओपेक से निकलने के बाद अब अरब अमारात में बगावत, 2 रियासतें शारजा और फजीरा, ये अलग होने का मामला क्या है, तफसील आपको बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा उसमें अपोजिशन की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस भी आज अलीमा खान की जो सख्त तनकीद थी उस पर क़यादत अब क्या रिहाई तहरीक का आगाज़ करेगी। ज़मीनी हालात क्या हैं वो मैं आपके सामने तफसील आज रखूँगा। कौन अहम किरदार अदा करेगा। मरियम नवाज़ का भी पंजाब में 24 घंटों में 16 लोगों के कत्ल का मामला। ये सारी खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले तो सीज़ फायर के दौरान जो अमेरिका की मज़ीद आज मिडल ईस्ट में भारी असलहा पहुँचाने की वीडियोज़ आ चुकी हैं। ये बिलाशुबा एक बड़े हमले की तैयारियां हैं। ये 20 साल में इतनी बड़ी तैयारियां नजर नहीं आई जो बहिरा अहमर में भी, बहिरा अरब में भी ईरान को चारों तरफ से मुकम्मल घेरने की कोशिश। अगर जंग बंदी हो रही है तो फिर इतनी बड़ी तैयारियों की जरूरत क्या है। ये तैयारियां तारीख में नजर नहीं आई। चारों इतराफ में पानी समेत इन्होंने अबनाए हरमज़, उसके अलावा जजीरा खार्ग, बहिरा अहमर, बहिरा अरब, इन चारों इलाकों को घेरा हुआ। 4 बहरी बेड़े हैं, बम्बार तैयारे हैं और इसके अलावा इनके बड़े बड़े मिसाइल भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब ये तैयारियां सिर्फ धमकाने के लिए या दबाव के लिए नहीं है। देखें, आपको अगर याद कराऊं थोड़ा सा तारीख में, तो पिछला जो हमला ईरान का हुआ, जून की जो जंग थी वो 8 महीनों के बाद हुआ, मार्च में। तो ये 44 दिन की जंग में, ये जो भी आप वीडियो शायद चल भी रही हो, आप देखें कि ट्रंप ने आज भी अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर तस्वीर लगाई, हाथ में बंदूक उठाई हुई और ऊपर से लिखा कि मैं कोई एक अच्छा इंसान नहीं हूं। मतलब ईरानी वज़ीर ख़ारजा। लेकिन इस दौरान जो रूस का दौरा था उनका, और उसमें एक अहम मामला यही था कि दूसरा मुमकिन हमला जो इतना बड़ा शिद्दत, उसे हम कैसे इस जारियत को रोकेंगे। इनकी तैयारियों में अब रूस और चीन ने अमरीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को भरपूर मदद फराम की, जो जंग के इब्तिदा से बहुत मुख्तलिफ है। याद रखें कि ये सिर्फ जंगी एतबार से नहीं, रूस और चीन हर महाज पर अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं, ईरान की मदद कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, अभी 15 मिसाइल जो ईरान में इस जंग में नहीं फटे, वो रूस को दिए गए। उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग से अमरीकी टेक्नोलॉजी का तोड़ निकाल के ईरान को वो मिसाइल भी फराहम किए गए। फिर आप ये देखें कि रूस और चीन ने अभी जो बाकी ममालिक को शामिल किया, अभी इनके वज़ीर ख़ारजा जब प्यूटन से मिले तो जंगी एतबार से तो मामला, जितने भी वज़ीर दिफा हैं इस इलाके के, इस पूरे खित्ते के 10 ममालिक शंघाई कॉरपोरेशन के, रूस और चीन ने एक एक वज़ीर दिफा से फ़र्दन मुलाकात की। हिंदुस्तान, पाकिस्तान समेत ये तमाम रियासतें जो ईरान की हामी हैं रूस की, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान भी वहाँ मौजूद थे। वज़ीर दिफा पाकिस्तानी ख्वाजा आसिफ भी था, फील्ड मार्शल नहीं थे। फील्ड मार्शल ज़ाहिर है वो अमेरिका जाने की तैयारियां कर रहे हैं, उनका वाशिंगटन का दौरा भी होगा। अब ईरान ने देखें इस दौरान जो फौजी इत्तेहाद बनाया, उसमें जहां अमेरिका के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा है और यहां ईरान के साथ ये दुनिया। अब पाकिस्तान के हवाले से तो देखें ना, बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता था इस सारे सालसी के अमल में, लेकिन ये अब सिर्फ मुशावरती अमल तक ही रह गए हैं, क्योंकि साख बदनाम थी, अवामी हमायत नहीं थी, लीडरशिप के पास मैंडेट नहीं था, ताकत नहीं थी, अखलाकी अहमियत नहीं थी, तो ये मामला हल नहीं कर सके। अब दोबारा अमेरिका जा रहे हैं फील्ड मार्शल। लेकिन मामला इनका वही है जो ट्रंप वाला है। मिसकैलकुलेशन जो हुई, जैसे ईरान की जंग में जो ट्रंप इस वक्त परेशान है, उसके गले की हड्डी बना हुआ है। ईरान को अभी तक उसका कोई इतना बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा। उनका तेल भी बिक रहा है, उनकी खुराक के नए रास्ते भी निकल आए हैं। ट्रंप की जो मिसकैलकुलेशन है वो अगर आप पाकिस्तान के हालात में देखें तो यही काम पाकिस्तान में हुआ। ट्रंप को लगता था अबनाए हरमज़ में ईरान का हुकूमती निज़ाम गिरा देगा, तेल का बहरान पैदा करेगा, वहाँ खुराक ख़त्म होगी, वो उसकी शराइत मानने पर मजबूर होंगे। वो भूल गया कि ये जंग ईरान अपनी बका के लिए लड़ रहा है, वो फेस सेविंग के लिए नहीं लड़ रहे। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। जहाँ उन्हें लगा कि मामला था वो हमला भी करेंगे। तेल की बंदिश पर अभी तक अमेरिका कंट्रोल नहीं पा सका। अरब अमारात समेत जितने भी उन्होंने टारगेट थे वो सारे दोबारा वो हिट करेंगे। अब ट्रंप ने चूंकि ये दुनिया की इतनी बड़ी जंग लगा दी, अब उसमें से निकलने का ज़ाहिर कोई हिकमत अमली चाहिए जंग में से निकलने की, इख्तिताम के लिए। अवाम को क्या बताना है, दुनिया को क्या बताना है। 2 महीने की जंग में हज़ारों लोग बेगुनाह शहीद हुए,
تو اب یہ جنگ اس کے لیے ایک سیاسی بوجھ بن چکا ہے. امریکہ کے تمام انٹیلیجنس اداروں نے کی خبر ہے کہ انہوں نے جنگ کو ختم کرنے کے لیے ٹرمپ کو محفوظ راستے کے جو بیانیے کی کوشش کی، اس کی پوری سٹڈی کی، ریسرچ کی کہ جو ٹرمپ صبح اگر اٹھ کے اعلان کر دے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں تو عوام کا کیا رد عمل، امریکہ میں ایران کا کیا ہوگا، دنیا کا کیا ہوگا. ٹرمپ کے اس وقت دیکھیں مارچ میں وہ پہلے ویسے جنگ جیتنے کے اعلان کر چکا ہے، وہ کوئی نہیں مانا. وہ اگر اس جنگ سے پیچھے ہٹتا ہے، جنگ بند کرتا ہے، تو سیاسی طور پر مڈ ٹرم الیکشن وہ ہار جائے گا. جنگ بندی کے اعلان کے بعد، کیونکہ ایران پہلے ہی مضبوط تھا، مزید ایٹمی پروگرام، میزائل پروگرام نئے سرے سے، بلکہ آگے میں چلے کچھ اور بھی آپ کو بتاتا ہوں. اب ٹرمپ اگر سرنڈر کرے، ایران کی شرائط تسلیم کرے، تو ظاہر ہے پھر اسرائیل بھی ناراض ہوگا، اس کی لابی الیکشن جتوانے والی فنڈنگ وہ بھی متاثر ہوگی، سیاسی قیمت بہت بڑی ہے. ابھی انہوں نے امریکہ میں ایک بہت بڑا سروے کروایا تو اس میں صرف 26% لوگ ایسے نکلے جو اس جنگ کی حمایت میں اور فوجی مہم کو درست سمجھ رہے تھے. 64% لوگوں نے اس پہ بھی مخالفت کی، کیونکہ وہ حالات جانتے ہیں کہ اب نائے ہرمز تو بند ہے، بارودی سرنگیں وہاں بچھی ہوئی ہیں، 20% تیل کی ترسیل رکی ہوئی ہے، دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ ناکہ بندی ختم کرے، ایران پابندیاں ختم کرے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، قیمتیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اپنی قوم کو کیا بتائے؟ وہ جو کامیابیوں کے دعوے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ جو مذاکرات کا سارا معاملہ تھا، یہ جو ڈرامہ تھا جس میں خاص طور پر اسلام آباد، اس کی وجہ یہی تھی. آپ ٹرمپ کی روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا کے پیغامات، بیانات دیکھتے ہیں، وہ صرف ایک نفسیاتی داؤ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے جو بری طرح ناکام ہوتا ہے کہ ایران ختم ہو گیا، اس کی لیڈرشپ ختم ہوگی. یہ اس نے ایران کے رہنماؤں کو گندی گالیاں تک دیں، لیکن یہ بالکل وہی ہوا جو پاکستان میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہی سمجھا تھا خان کو جیل میں ڈالیں گے، گرا لیں گے، تشدد کریں گے، 9 مئی کی معافی منگوا لیں گے. عمران خان بھی نواز شریف اور زرداری اور بینظیر بھٹو کی طرح یہاں سے نکل جائے گا. لیکن یہ کیلکولیشن غلط ہوئی کہ خان بھی بقا کی، پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. جس طرح امریکہ کی ایجنسیوں کی رپورٹیں غلط ہوئی، اسی طرح پاکستان میں بھی. اب امریکہ میں ٹرمپ کو ایجنسیاں کیا بتاتی نہیں، رپورٹس کیا دیتی نہیں کہ جی حکومت وہاں مظاہرین ہم کے بعد گر جائے گی جو مظاہرے ہوں گے. ٹرمپ نے انہیں اسلحہ تک دیا، پھر کہا جی لیڈرشپ گئی تو پھر ختم ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا. پھر کہا 42 دن حملے کریں گے، وہ ختم ہوگی، وہ بھی نہیں ہوا. وہاں ایرانی قوم نے بھی پاکستان کی طرح، عمران خان کی طرح 42 دن کی امریکہ اسرائیل کی جلغار کا پورا مقابلہ کر کے تاریخ بنائی. تو اب یہ جو دوبارہ جنگ کرنے والا معاملہ ہے، اب پلوں کے نیچے پانی بہت سا نکل چکا ہے. اس دوران عرب دنیا اور یورپ کے حالات بری طرح بدل چکے ہیں، ان کی اپنی ریاستیں خطرے میں پڑ چکے ہیں. یورپ میں آپ دیکھیں ابھی بادشاہ چارلس دورے پر ہے، سفارتی قواعد و ضوابط کو بادشاہ آپ کو پتہ ہے بڑا جانتے سمجھتے ہیں. وہ ٹرمپ کی اس غلیظ گفتگو پر ایسی بات کرنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ ٹرمپ رہنماؤں کو ذلیل کرتا ہے. بادشاہ کے ساتھ نے یہ کام کیا، اس کی والدہ کا مذاق اڑایا، ملکہ کا تانا دیا کہ ہم نہ ہوتے تو اس وقت برطانوی جرمن زبان بولتے. آج شہزادہ چارلس اور بادشاہ چارلس نے بھی امریکی کانگریس میں خطاب میں یہی کیا. اس نے کہا چیک اینڈ بیلنس ٹرمپ پہ ہونا چاہیے، نئے دور کی بغاوت کا ذکر کیا اور بڑی خوبصورتی سے ہلکی آنچ پہ تلتے ہوئے قانون کی حکمرانی یعنی ٹرمپ کے معاملے میں. اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو امریکی بھی آج فرینچ بول رہے ہوتے. تو یہ باتیں کبھی پہلے ہوئی نہیں. پھر عرب دنیا میں آپ دیکھیں وہاں پہ ٹرمپ کی وجہ سے کیا ہوا. یورپ کو تو جو نقصان ہوا آپ جانتے ہیں. ایشیائی ممالک کے بھی حالات جو اس وقت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، معاشی حالات. یہاں تو خوراک کی شارٹیج اور قحط کے خطرے بھی پڑے ہوئے ہیں. اور پھر موسم کے جو حالات ہیں وہ بھی میں آگے چل کے ضرور بات کروں گا. اور اس میں آپ ایران کی ذرا ایک اور کامیابی بھی بتا دو بھول جو اس سے پہلے، ایٹمی پروگرام جو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا معاملہ تھا، 47 سال کی پابندیاں تھی اس وجہ سے. حالات اب یہ بنے جنگ کے بعد کہ اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ کا جائزہ دینے کے لیے اجلاس ہے جس میں 100 ممالک ہیں. ایران اس کا نائب صدر بن گیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، عرب امارات مخالفت کر رہے ہیں، شدید مخالفت، لیکن دنیا کا گلوبل پاور کے شفٹ کا ثبوت کہ ایران اس کا نائب صدر بن گیا. یہ ہے چین اور روس کی ایران کے ساتھ مشترکہ جیت. پھر آپ عرب ممالک کے حالات دیکھیں اسی صورتحال میں. وہاں تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ 2 دھڑے اتنے بڑے بنے کہ بغاوت کے معاملات. عرب امارات اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلا. اس تقسیم سے یہ نقصان ہوا. انہوں نے کوشش کی عرب امارات نے کہ فجیرہ سے ہم براہ راست آبنائے اربس کو کراس کر کے 15 لاکھ بیرل تیل اپنی آدھی پیداوار یہاں سے بیچ دیا کریں. اس سے عرب دنیا میں شدید تنازع. اور یہ سعودی عرب اور عرب امارات کے پہلے بھی یاد رکھیں 4 ممالک کی وجہ سے جنگی حالات ہیں. اب جو تیل کی منڈیوں میں قیمتوں کے توازن میں اور ان کے مشترکہ مفادات کو انہوں نے چھیڑ دیا. سعودی عرب کی اب کوشش کیا ہے کہ عرب امارات کی ریاستوں کو الگ کر دیں. ان کی 7 ریاستیں ہیں یاد رکھیں عرب امارات کی. تیل کا جو سارا سسٹم ہے وہ ابوظہبی میں، دبئی میں ماڈل بنا تھا جو بغیر تیل کے کامیاب ہوا. اب وہ ماڈل بری طرح ناکام ہو گیا. وہاں اقتصادی اور سیاسی بحران ہے. تیل کے ذخائر ابوظہبی میں 90% ہے یاد رکھیں. اب فجیرہ ان کی ریاست ہے، تیل نہیں ہے وہاں پہ، لیکن وہاں سے پائپ لائن یہ ابوظہبی تیل کی ابنائے ہرمز کو کراس کر کے وہاں سے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سعودی عرب کو پتہ چل گیا کہ ان کا تو کام چلتا رہے گا. اب یہ ریاستیں پھر فجیرہ اور شارجہ انہیں الگ کرنے کے لیے سعودی عرب کی پوری کوشش شروع ہوگی.
اور یہ اسی طرح جس طرح پاکستان کا انہوں نے بازو مروڑا، عرب امارات کو جو پاکستان جنرل حفتار کو لیبیا میں اسلحہ دے رہا تھا وہ رکوایا، اب وہ شارجہ اور فجیرہ میں بالکل وہی کام کرنے لگے۔ یہ گلوبل شفٹ جو عرب دنیا میں آیا یہ ایران کی جنگ کے بعد ہے، یہ توڑنے نکلے تھے ایران کو، خود ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ جہاں اس وقت تنہائیوں کا شکار ہے، عرب دنیا کے بھی یہی حالات ہو گئے ہیں، اور ایران پہلے سے زیادہ مضبوط۔ اب اس سارے حالات کا پاکستان کی طرف ذرا آ جائے تھوڑا، یہ بڑا اہم ہے۔ یہاں تو ہم 78 سال سے آپ کو پتا نازک موڑ پہ پھنسے ہوئے ہیں، اب وہ نازک موڑ حقیقت بنتا جا رہا ہے، ایک نہیں دو دو تین تین بڑے بحران۔ معیشت کی تباہی کا آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، جس کے ایران کی جنگ کے بھی کچھ اثرات ہیں، سیاسی عدم استحکام کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ جو تیسرا بڑا خطرناک معاملہ ہے موسمی تبدیلیاں، اس پر دیکھیں ہم لوگ بات نہیں کرتے، لیکن یہ پاکستان کا سب سے خطرناک اور بحران آنے والا ہے، کیونکہ ہم تو امپورٹ بیس اکانومی، آپ کو پتہ ہے باہر سے جو آتا ہے وہ منگواتے ہیں۔ اب تیل کی مہنگائی سے ہر چیز مہنگی ہوگی، عوام 25 کروڑ جن مشکلات کا شکار آپ کو پتہ ہے۔ پھر ایک زرعی ملک ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا، سنتاس معاہدہ معطل ہے، دریاؤں پر بھارت کا قبضہ ہے۔ اب جو عذاب موسم کی صورت میں جو دنیا کا پورا پیٹرن آپ دیکھیں 150 سال میں بدلا ہے، 149 سال پہلے عذاب النینو کی شکل میں جو آیا، وہ قحط کی صورت میں ماہرین جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت بلکہ انسانی تاریخ میں جو خطرناک گرمیاں آ رہی ہیں، یہ کلائمیٹ چینج جو ہے جس میں آپ کو پتہ ہے تو بارشیں نہیں ہوتی، زراعت تباہ ہوتی، یا پھر مونسون کی طرح سیلاب شروع ہو جاتے ہیں۔ عرب ممالک میں تو وہاں انہوں نے انسانی مداخلت کی، ایران میں تو پلاننگ سے موسم بدلنے کی کوشش کی جو انہوں نے میزائلوں سے جواب دے کے ملک بچایا۔ لیکن جو باقی دنیا کے حالات ہیں، خاص طور پر پاکستان کے، آپ دیکھیں کہ حالات تو ایسے ہیں، برفباری آپ کو سعودی عرب میں بھی اچانک نظر آتی ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ ہماری لوڈ شیڈنگ، گیس کی قلت، پیٹرول کی مہنگائی اور کھاد کی فراہمی نہ ہونا، اوپر سے جو موسم اور اس سے بھی بڑھ کر بد کردار نااہل مسلط لوگ جن کی پلاننگ یہ کہ 8 بجے بازار بند کروا دینے، معیشت کے 100 ارب کا انہوں نے نقصان کر دیا معاشی سرگرمیوں میں، جو ان کے ٹاؤٹ آپ کو فائدہ بتاتے رہے، یہ 1 مہینہ اور بند ہوئے 400 ارب، پھر اوپر سے جو موسم کی وجہ سے غذائی قلت کا خطرہ ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ ایسے میں پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں، اشیاء خوردنوش کی تباہی ہے، توانائی کا بحران ہے۔ گرمیوں میں دیکھیں گرمی دفعہ 3 گنا بڑھنے کا معاملہ ہے، اور انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر جنہیں یہ ابھی $1 ارب دے چکے ہیں، 18 بینکوں سے انہوں نے گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے 1300 ارب کا قرض لیا، لیکن آج بھی 224 ارب مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل میں مزید یہ 50 روپے لیوی بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب یہ عام حالات میں تو پیسہ حکومت کے پاس جاتا ہے، ملک کے اوپر لگتا ہے، لیکن یہاں جہازوں میں یا تنخواہوں میں اضافہ ہوا، برات میں یا مریم نواز کی اشتہار بازی، عوام پہ تو نہیں لگنا۔ اب اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ اسلام آباد 10 دن بند کرنے سے نقصان ہوا وہ الگ، ملیں فیکٹریاں جو بند ہو رہی ہیں وہ الگ، لیکن چونکہ یہ نااہل حکومت ہے، بدکردار لوگ ہیں، انہیں ووٹ پاکستانیوں کو چاہیے نہیں، ورنہ یہی معاملہ ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، نیپال میں نہیں ہے بالکل بھی۔ میں وہاں بڑی اچھی طرح ریسرچ کر چکا ہوں، وہاں پہ تو امن و امان کے حالات بھی پاکستان والے نہیں ہیں۔ یہاں 24 گھنٹوں میں مریم نواز کی CTD قاتل گروپ نے 16 ملزمان کو ماورائے عدالت مار دیا۔ آپ اندازہ کریں گے عدلیہ کے ججز کا جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں۔ اب ایسے میں جہاں ڈونلڈ ٹرمپ، میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رپورٹ لیتا ہے اور اس کی بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے، یہاں انہیں بھی انٹیلیجنس ایجنسیاں رپورٹ دیتی ہیں، وہ دیتی ہیں کہ 93% عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے، آپ کی تمام وارداتیں ناکام ہیں۔ ان کا جو بیانیہ انہوں نے بھی بنانے کی کوشش کی ہے تازہ کہ عمران خان اب بزرگ ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، کہ عوام مایوس ہو جائے، وہ 1.5 گھنٹہ ورزش کر کے ان سے زیادہ آج بھی فٹ اور طاقتور ہے۔ اب وہ عمران خان رہا ہو کے کیا کرے گا وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے ویلاگز میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی خان کی رہائی کا جو معاملہ ہے دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس میں علیمہ خان نے کل دیکھیں جو غصہ کیا وہ ظاہر ہے ان تک پہنچا ہے، آج اس پہ بات چیت ہوگی، لیکن میری خواہش ہے کہ پیغام ایک دفعہ پھر علیمہ خان پہ پہنچے۔ دیکھیں علیمہ خان یا سہیل افریدی، یہ 2 لوگ ہیں جو خان کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ جو کنٹینر سہیل افریدی نے بنایا نا، اس پر علیمہ خان جس کنٹینر پر موجود ہوں گی تو عمران خان کی رہائی کا عمل شروع ہوگا۔ یہ میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں پاکستان کی عوام سے صرف تبھی جڑ سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا اور سہیل افریدی یہ ان کی صرف مدد کریں، یہ 10 شہروں میں یہ کنٹینر جس کے اوپر علیمہ خان موجود ہوں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، سفر کریں اس میں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ایران کے سامنے، امریکہ کے سامنے مذاکرات کے لیے دوڑتے رہے، بھاگتے رہے، وہ علیمہ خان کے گرد بھاگ رہے ہوں گے۔ وہ اس طرح ڈیالہ جیل کے باہر لاوارسوں کی طرح آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ اس سے پارٹی میں بہت بڑی تقسیم ہے بلا شبہ، کیونکہ عمران خان موجود نہیں ہے وہ جیل میں۔ یہ کبھی علیمہ خان پہ موروثیت کا، کبھی خان کی جگہ پر الزام لگاتے ہیں اسی وجہ سے کہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کو علیمہ خان رہا کروا سکتی ہیں، اور علیمہ خان کو بھی بجائے ان کھمبوں کو، ان احسان فراموشوں کو ہر ہفتے کال دینے کی بجائے خود کال دینی چاہیے 3 بنیادی نکات پہ: خان کو اسپتال شفٹ کروانا، بنیادی سہولتیں اور کیسز لگوانا۔ بس اس بیانیے پہ پورا پاکستان ایک ساتھ کھڑا ہوگا، اس میں یقین کریں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جڑ جائیں گے۔
کیونکہ ان حالات سے جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی، عوام تنگ ہے، وہ جانتے ہیں سب کچھ، انہیں صرف سامنے لیڈر نظر نہیں آ رہا، کوئی لیڈر آئے سامنے۔ خیبر پختونخوا میں تو یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں اسی پر ہی وہاں کی عوام اس نقطے پر کھڑی ہو جائے گی۔ ابھی سہیل آفریدی صاحب تو آپ کو پتا ہے جرگہ بلا رہے ہیں، پھر اسمبلی کا اجلاس بلا رہے ہیں، پھر گرینڈ جرگہ بلائیں گے، لیکن اصل معاملہ عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں میرے تو خیال میں سہیل علیمہ خان کو وہاں شفٹ ہو جانا چاہیے، 15-20 دن میں یقین کریں معاملہ بدل سکتا ہے، کوئی انہیں مداخلت کی بڑی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خاندان کا کام ہے رہائی کا، یہ مشکلات صرف خاندان برداشت کر رہا ہے۔ اور پاکستان کی تو تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، میرا ان کو مشورہ ہوگا، بلکہ جتنے بھی ہمارے صحافی سوشل میڈیا میں انفلوئنسر ہیں وہ اس معاملے پر علیمہ خان کو کنونس کریں کہ جب تک یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے سامنے ایک پریشر ڈیولپ نہیں کریں گی، یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں گے، اسٹیبلشمنٹ پر پریشر نہیں ہوگا، وہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ دیکھیں 2 سال کا نتیجہ یہ ہے، اڈیالہ جیل کی باہر بلانے کی بجائے وہاں ملاقات نہیں ہونی، خیبر پختونخوا میں جائیں، وہاں پولیس نے گرفتار نہیں کرے گی، ظاہر ہے اگر وہاں ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے عوام جانے۔ اور سہیل آفریدی، اب یہ دیکھیں بات بہت بڑی ہے، میں جانتا ہوں عمر کے حصے میں کس طرح کا فزیکل کام ہے، بڑا مشکل ہے، جسمانی طور پہ بڑی اس پہ جدوجہد ہے، لیکن وہ پہلے ہی خان کے لیے بہت جدوجہد کر رہی ہیں، تو اگر وہ اپنا فوکس جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی طرف لے جائیں، یہ عمران خان کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے، یہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، وہاں عمران خان کی بہن کو دیکھ کر خیبر پختونخوا کے لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے۔ یہ 10 شہروں میں انہیں روزانہ ایک دن لگانا پڑے گا، 15 دن کے اندر یقین کریں یہ اتنی بڑی تحریک کھڑی ہو جائے گی پورے پاکستان میں کہ جو پاکستان کی تاریخ شاید بدل دے۔ تو میرے خیال میں علیمہ خان کو اس پہ فرنٹ فٹ پہ آنا ہوگا اور انہیں اس چیزوں کو ذہن سے نکالنا ہوگا۔ کوئی موروثیت کہتا ہے جو مرضی کہے، یہ جو موروثیت کہنے والے ہیں یہ اڈیالہ جیل کے باہر نہیں آ سکتے، ان سے کیا، ان کی باتیں کیا سننی، باقی باتیں ان کے بیانیاں توڑنے کے لیے سوشل میڈیا پہ پاکستانی عوام موجود ہے۔ تو اس پیغام کو انہیں پہنچائیں اور میری خواہش ہے کہ اللہ کرے وہ اس پر غور و فکر کریں اور اس پہ خیبر پختونخوا کی قیادت پر دباؤ ڈالیں، اور انہیں یہ چاہیے عوام سہیل آفریدی کو نائل کرنے کا جو انہوں نے پریشر ڈالا ہے وہ بھی ختم ہوگا۔ بہرحال اللہ کرے باتیں سمجھ آ جائیں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔